नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, राज़ ज़िंदगी के बारे में आप लोग जानते हैं, किसी न किसी अहम मौजू पर हम बात करते हैं। बग़ैर वक्त को ज़ाय किए मैं आज का मौजू आपको बताऊं। आज जो हमने मौजू मुंतखब किया है वो है दोस्त बनाइए। दोस्त हमारी ज़िंदगी में बेपनाह अहमियत के हामिल होते हैं और ये रिश्ता भी ऐसा है जो कि हम खुद चुनते हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहिबा किस दोस्त की बात कर रही हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। जी, आज हम बात कर रहे हैं किताब दोस्ती की। एक ऐसा दोस्त जो बेहतरीन साथी है, आपका हमदम है, आपका रफ़ीक है, हमदम देरीना भी हो सकता है। एक ऐसा साथी जो बड़ी खामोशी से आपसे गुफ्तगू करता है। हम ये देखते हैं आरिफ साहब कि दोस्त, आपने जैसे कहा कि कई तरह के होते हैं। कुछ बचपन के साथी होते हैं, कुछ लड़कपन के साथी होते हैं, कुछ उनफवान शबाब में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इंसान के दोस्त साथी होते हैं। तो हर लम्हे में ज़िंदगी के या हर दौर में कोई ना कोई उसका रफ़ीक ज़रूर होता है, कोई ऐसा है उसका दोस्त होता है जिससे वो दिल की बातें शेयर करता है। लेकिन किताबें, ये एक ऐसा दोस्त है जो बड़ी खामोशी से हम कलाम होता है। दुनिया का तमाम इल्म, तमाम जानकारी, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वाक़फ़ियत बड़ी खामोशी से अपने क़ारी तक, अपने दोस्त तक पहुँचाता है। तो आज जो हमारा मौजू है ये किताब दोस्ती से मुताल्लिक़ है। अब किताबों से पहले भी हम देखते हैं कि जिस चीज़ की हम बात करना चाहेंगे किताब से पहले, वो इल्म है। जी। इल्म एक ऐसा ख़जाना है जिसकी अगर हम तारीफ़ या जिसकी फ़जीलत बयान करना चाहें तो दफ्तर के दफ्तर स्याह किए जा सकते हैं। लेकिन चूँकि वक्त कम है, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इल्म और दौलत में यही फ़र्क है कि दौलत की हमें हिफाजत करनी पड़ती है। जी। इल्म हमारी हिफाजत करता है। दौलत खर्च करने से घटती है, कम होती है। इल्म खर्च करने से बढ़ता है। फिर इंसान को दीगर मखलूक़ात पर जो फजीलत है वो इल्म की बुनियाद पर ही है। अशरफुल मखलूक़ात का उसे जो ताज पहनाया गया, जो सरफराजी मिली, वो इल्म की वजह से ही है। आप ये देखें कि हम पहली वही की बात बाद में करेंगे, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अमल में आई तो जिस वक्त उनका पुतला तैयार हो रहा था, मलाइका बहुत परेशान थे कि ये क्या चीज़ है, ये मखलूक क्यों अल्लाह ताला जो है वो इसकी तख्लीक कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। इबादत और बंदगी के लिए तो हम मौजूद हैं ही, और अल्लाह ताला से उन्होंने कहा भी था जी कि आप एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो ज़मीन पर फितना और फसाद मचाएगा, क्योंकि उससे पहले वो दीगर मखलूक़ात का, ख़ासतौर पर जिन्नात का हाल देख चुके थे कि वो सरकशी की थी उन्होंने ज़मीन पर। इसी तरह इब्लीस, जिसे कि एक बुलंद मर्तबा हासिल था, फ़रिश्तों के साथ वो रहता था, अब वो परेशान कि ये एक और मखलूक आ रही है दुनिया में, का वजूद पजीर हो रही है। तो कहते हैं कि फ़रिश्तों में भी खलबली थी, और शैतान जो था, इब्लीस था, वो तो आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में दाखिल होता था, एक मकाम से और दूसरे मकाम से निकल जाता था। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह फूंकी, जी, उनमें जान आई, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। अब उसके बाद फ़रिश्तों की इस बात का जवाब देना था कि इसकी तख्लीक क्यों अमल में आ रही है और ये क्यों दीगर मखलूक़ात से अफजल और आला होगा। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि भाई इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्तों ने यही कहा कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि अल्लाह ताला हमें तो सिर्फ इतना ही पता है, हम इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। अब उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उन तमाम चीज़ों के नाम बताए तो फिर फ़रिश्तों ने अपनी शिकस्त या अपनी दरमानदगी कबूल कर ली। उन्होंने इस आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी और उनकी फ़जीलत को मान लिया, और फिर सजदा होता है। लेकिन अब यहाँ पर फिर आप यही देखिए कि इब्लीस ने जो इनकार किया उसकी वजह भी यही थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़्यादा जानते थे और उस चीज़ की जानकारी उसे भी नहीं थी। तो इल्म हर हाल में इंसान के लिए सरफराजी का सबब बना। इसी तरह जब पहली वही नाजिल हुई तो उसके कलिमात भी यही थे, इक़रा, पढ़ो। तो पढ़ने की इतनी फ़जीलत है कि हर दौर में ये सिलसिला जारी रहता है, चाहे वो माँ की गोद हो, यानी महद से लेकर लहद तक इंसान हर लम्हे कुछ ना कुछ सीखता है। अब सीखने के जो मीडियम्स हैं, जो उसके तरीक़ाकार हैं, ये जुदागाना हो सकते हैं, लेकिन इल्म तो इल्म है। फिर इल्म में भी हम दर्जा बंदी करते हैं कि वो कौन सा इल्म है जो इल्म नाफ़े है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करना, क्योंकि इंसान में तजस्सुस का मादा है, लेकिन वो वक्त का ज़िया है या वो लायानी इल्म है, बेकार है, इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। तो दर्जा बंदी भी है, मीडियम्स भी जुदा गाना है, तो ये एक तवील सिलसिला है। और उनमें किताबों का जो रोल है वो बहुत अहम है।
ابھی آپ نے ذکر کیا پہلی وحی کا، اقرا کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بارے میں کہا. جب آئے تو اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار منع کرتے رہے اس کے بارے میں. یہ تکرار چلی، اور اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی بار تباہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ دیا. یعنی کہ وہ علم جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا. اب جو آپ نے ابھی درجہ بندی اور اس تمام چیزوں کی بات کی، کیونکہ اسی کے اندر میں ایک دوسرا سوال بھی ہے. آپ نے کہا علم کے بارے میں، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، ایسا نہیں تھا. بالکل. تو اس علم کی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو آپ شیطان کے پاس جو علم تھا اس پر اس نے گھمنڈ کیا تھا. جی. اس کے پاس جو علم تھا وہ علم نافع نہیں تھا، وہ علم تھا جو اس کو تکبر پر مجبور کر رہا تھا. کیونکہ اس نے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے سوال ہی کیا کیا تھا جی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ رفعت اور بلندی چاہتی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی پست ہوتی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو وہ علم جو انسان میں گھمنڈ پیدا کرے، تکبر پیدا کرے، وہ علم کبھی بھی علم نافع نہیں ہے. وہ علم جو انسان کو عاجزی نہ سکھائے، اس کو احترام آدمیت نہ دے، اسے وسیع القلبی نہ دے، اسے وسیع النظری نہ دے، اسے وسیع المشربی نہ دے، اسے احترام آدمیت یا انسان دوستی کا سبق نہ دے، صلح کل پہ مجبور نہ کرے، تو وہ علم کبھی بھی علم نافع نہیں ہوتا. علم کا مقصد ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے قریب کرنا ہے، خدائی صفات سے متصف کرنا ہے، تب وہ علم علم نافع ہے. اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے شیطان کی مثال دی، حضرت موسیٰ کی مثال بھی کہیں دور نہیں ہے کہ ایک مجمع سے آپ خطاب کر رہے تھے تو کسی شخص نے کہا کہ سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں. آ گئی پکڑ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، اور وہاں تمہیں ایک شخص ملیں گے، ان کے ساتھ کچھ وقت تم رہنا، اور یہ میرا حکم ہے تمہارے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ کا حکم بے چوں چرا بجا لاتے تھے. اپنے ساتھ انہوں نے حضرت یوشع بن نون کو لیا اور ساتھ چل پڑے، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ پہچان، وہ نشانی بھی تو بتائیے کہ جہاں وہ شخص مجھے ملیں گے. کہا کہ ایک مچھلی لے لو اپنے ساتھ، جس مقام پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی وہیں پر اس شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی. اب یہ چلتے ہیں ایک مقام پر وہ توشے دان سے مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں ہوتی، لیکن آپ کے ساتھی کو خبر ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھوک لگی، کھانے کو دو. تو وہ کہتے ہیں کہ توشہ دان تو خالی ہے، وہ مچھلی تو زندہ ہو گئی. کہا کس مقام پہ زندہ ہوئی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں مقام پر. وہ اپنے قدموں کے نشان سے واپس آئے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ایک طویل قصہ ہے چونکہ پورا یہ سورہ کہف میں موجود ہے، اور بہت سارے ہمارے ناظرین ماشاءاللہ اس کو جانتے ہیں. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ کتاب دوستی یا علم نافع، آج ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب سے لوگوں کی رغبت یا توجہ یا وہ لگاؤ کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں چونکہ تفریح کے ذرائع محدود تھے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کتاب دوستی بہت تھی، لوگ پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالتے تھے. آج ہمارے پاس وسائل بے پناہ ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس ای بکس ہیں. تو ایسے میں وہ کتابیں جو کتابی صورتوں میں، وہ علم جو کتابی صورت میں موجود ہے، مجلد کتابوں میں موجود ہے، لوگ اس کی طرف کم راغب ہو رہے ہیں، لائبریریوں کا رخ کم سے کم کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سمری مل جائے، ہم کام چلا لیں گے. وہ علم جو ڈیپتھ نہیں رکھتا، جس میں گہرائی نہیں ہوتی، وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. آپ سمری سے خلاصہ تو جان لیں گے، لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ باریک بینی، ایک مشاہدہ، ایک مطالعہ، اور مطالعے کا بھی ایک عمق ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جب پرانے زمانے میں علماء ہوتے تھے، ایک مسئلے پر ان کا جو استنباط ہوتا تھا، وہ کئی شرحیں جلدوں کئی جلدوں میں جو ہے وہ ایک معمولی مسئلے کی شرح بیان کیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا علم کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ تھا. آج وہ رشتہ کمزور ہو گیا ہے. اچھا، جس طرف آپ اشارہ کریں گے، جس طرف آپ جا رہے ہیں، میں ادھر بھی آؤں گا. بس ایک سوال اور تھوڑا سا، جیسے میں نے پہلی وحی کا ذکر کیا نا، کہ اب علم سیکھنا یا کتابوں سے دوستی کرنا، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ اگر وہ علم آپ کو گھمنڈ سکھا دے تو شیطان بن گیا عزازیل سے. ادھر اگر ذرا سا ایک خیال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کو کے ساتھ بھیجا، اور وہاں پہ ان کو احساس کرایا. اور کہاں تک اگر میں کہوں تو کس طرح سے ان کا گھمنڈ بھی وہ خاک میں ملا. لیکن وہ علم، اب آپ بات کریں ہم کون سا علم سیکھیں یا کون سی بکس،
سمجھے. ویسے ہم نے کہا نا کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ اب سائنس کا علم ہے, موجودہ علم ہے, اس علم کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ علم کی جیسے میں نے بتایا کہ ضرورت ہر دور میں رہتی ہے, ہر دور کے تقاضے جدا گانا ہے. اب آپ یہ چاہیں گے کہ آج کے دور میں آپ بچوں کو 1000 سال پرانی کتابیں پڑھائیں یا پرانا نصاب. وقت کے ساتھ آپ دیکھیں اسکول اور کالجز کا جو نصاب ہوتا ہے, جو ان کا کیوریکلم ہوتا ہے, جو ان کے سلیبس ہوتے ہیں, وہ بدلتے رہتے ہیں. جی جی. اب ایک زمانہ آج سے 1000 سال پہلے کا حجری دور تھا. جی جی. اس وقت کی جو کتابت تھی, اس وقت کے جو علوم تھے, کیا آج ان کا ریلیونس موجود ہے؟ آپ بتائیں. جی صحیح بات. حجری دور, اس کے بعد پھر لوہے کا زمانہ آیا, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. ایسے میں اگر آپ لکیر کے فقیر بن کر بیٹھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم انہی پرانی چیزوں کو پکڑے رہیں اور جدید علوم سے آپ آشنا نہ ہوں یا اپنے بچوں کو ان سے متعارف نہ کرائیں, تو وقت اور زمانے کی دوڑ کے ساتھ اب ان کو کیسے ہم قدم بنا سکیں گے؟ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا تقاضا ہے ہر شب کی سحر کر. تو بدلتے دور کے ساتھ سر سید احمد خان نے کیا کیا؟ یہ ہمارے گفتگو کہیں اور جا رہی ہے, لیکن آپ کی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے, آپ کی بات کو مکمل کرنے کے لیے, کہ سر سید احمد خان نے پوری ایک تحریک چلائی. جی جی. ایک تحریک چلائی, ورنہ مسلمان آج بھی نہ جانے کہاں ہوتے اگر سر سید کی وہ تحریک اور علی گڑھ مسلم کالج اور یونیورسٹی کا قیام عمل میں نہ آتا. تو ہر دور کے تقاضے ہیں, ہر دور کی ضرورتیں ہیں. وقت کے ساتھ ہم قدم رہنے کے لیے آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو. بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ کے اندر علم کو حاصل کرنے کا ذوق موجود ہے, کتابوں کے ساتھ آپ کی رغبت موجود ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ نے ایئرپورٹ پر یا دوسرے ممالک کے جب آپ سفر کرتے ہیں, دورے کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ کتابیں ہوتی ہیں. وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ناظرین کہ ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج وقت کو اس طرح ضائع کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی بے مایہ سی چیز ہو. گانے سن رہے ہیں, وقت میٹرو میں سفر ہو رہا ہے, کئی طرح کے مسافر ہوتے ہیں. بسوں میں سفر دیکھیے, میٹرو میں سفر دیکھیے, ذاتی اپنے جو کنوینس ہوتی ہے, اپنی ذاتی جو گاڑیاں ہیں, کاریں ہیں. انسان کی شخصیت کا پتہ اس کے عادات سے لگتا ہے کہ وہ وقت کی کتنی قدر کرتا ہے اور کتنا وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو انگریز ہیں, یہ سیاح کے روپ میں بھی جب آپ کے ملک میں آتے ہیں تو ان کے ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں ان کے کتابیں ہوتی ہیں. تو کتاب ہر پل انسان کو اس کے ذہن کے دریچوں کو وا کرتی ہے. اب آپ یہ وقت اگر فالتو میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں گزار رہے ہیں, لا یعنی گفتگو ہے, گانے سن کر کے یا لہو و لعب میں ضائع کر رہے ہیں, تو آپ در حقیقت اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا کہ کتابیں کس طرح انسان کی شخصیت کو متاثر کرتی ہیں, کس طرح متاثر کرتی ہیں؟ جی میں اتر جا رہا تھا. میں یہ تو ٹھیک آپ نے سافی ڈیفائن کیا اس کو, لیکن ابھی موجودہ دور میں جو میں نے دیکھا, خاص طور سے کووڈ کا دور جو گزرا, اس نے ہمیں بالکل ہی کتابوں سے ایک جدا کر دیا. اور کتابوں جو ہماری کتابیں ہوا کرتی, پہلے ہماری تو اسٹڈی کی بکس وغیرہ سے ہوا کرتی تھی, ابھی نیٹ سے. اور یہ جو نہیں, کووڈ نے جدا نہیں کیا. کووڈ نے تو ہمیں در حقیقت ایک اتنا طویل وقت دے دیا جب لوگ محصور ہو کے رہ گئے گھروں میں, اور ایسے میں جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ کتابوں سے رشتہ جوڑا ہے. میں نئی نسل کی بات کر رہا تھا. نئی نسل اور پرانی نسل نہیں ہوتی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کا ذوق ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں نئی نسل میں بھی, ان کے ہاتھ میں بھی آج کل کوئی نہ کوئی ناول ہوگا. جو پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ انسان کے ذوق پر اور اس کے شوق اور شعور پر منحصر ہے. اور در حقیقت یہ جو تربیت ہوتی ہے یہ والدین کی ہوتی ہے. آپ کی تربیت میں آپ کے والدین کا دخل ہے, میرے ذوق میں اور میری تربیت میں میرے والدین کا دخل ہے, اور دوسرے یہ کچھ عطیہ خداوندی ہوتا ہے, یہ فطرت سلیم ہوتی ہے. اب آج کے دور میں ماں باپ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل اگر پکڑا دیں گے, تھما دیں گے, تو اس پہ وہ بچے کے سامنے دو آپشنز ہیں, یا تو وہ اس پہ کارٹون اور دوسری چیزیں دیکھے, یا وہ اس پر علم حاصل بھی کر سکتا ہے. لیکن کیا وہ علم جو ان ای بکس کے ذریعے یا ان سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں تک پہنچ رہا ہے, یہ اس کتاب سے جو ایک ربط ہوتا ہے, ایک لگاؤ ہوتا ہے, ایک امیجنیشن ہوتا ہے, تصورات کی ایک دنیا ہے جو کتاب کھولتے کے ساتھ ہی کنیکٹ کرتی ہے قاری کو, یہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہو پاتا ہے؟ نہیں ہوتا. ڈسٹریکشن ہے, ڈسٹریکشن ہے, ایڈز آ رہے ہیں,
کچھ دوسری چیزیں آ جا رہی ہیں, کوئی دوسرے ایپس کھل جا رہے ہیں, نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, کنسنٹریشن بنتا ہے نہیں بنتا. وہی چیز تو میں کہہ رہا تھا, بچے جب بکس دیکھتے ہیں یا اس میں ای بکس دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں, خود کہا مجھ سے بچے نے, میری بچے نے کہا کہ بابا میں وہ دیکھنے کے لیے بیٹھا اور میں کہیں اور چلا گیا, میرے 5 منٹ کا کام تھا جو مجھے 50 منٹ لگ گئے, اس طرح سے ڈسٹرب ہوتی. تو اسی دور کے اندر پھر ان بچوں کو کتابوں کی طرف راغب کرنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا, پھر کس طرح راغب کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کئی لوگوں کا رول ہے, اس میں کئی لوگوں کا رول ہے. ناظرین آپ یہ دیکھیے, اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ اساتذہ اور پھر والدین کا ہے. اسکول میں پہلے جو ہے وہ باضابطہ ہر بچے کے پاس اس کا پورا کورس ہوا کرتا تھا, اس کی کتابیں ہوتی تھیں. آج بچوں نے اپنے بستے ہلکے کرنے کے لیے کتابیں گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں, یا کتابیں بہت سے لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں. ایسے بھی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو سال بھر کتابیں نہیں خریدتے, اور ایگزام کا ٹائم جب آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو اب چل کے کتاب لے لی جائے. تو ایک زمانہ تھا جب بچے پورا کورس خریدتے تھے اور وہ کتابیں روزانہ اسکول لے کر جاتے تھے. جب ٹیچر سبق پڑھاتا تھا تو ہر بچے کے پاس اپنی کتاب ہوتی تھی. پھر یہ ہو گیا دور کہ وہ شیئرنگ کا زمانہ آ گیا. اب یہ دور آ گیا کہ ہر کے پاس موبائل پر ایک دنیا کھلی ہوئی ہے, کتابیں ای بکس کے ذریعے دستیاب ہیں. تو وہ وزن کون اٹھائے کون ڈھوئے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ وزن یا کتابیں یا بوجھ تو گدھا بھی ڈھوتا ہے, اور انسان بھی. انسان اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ ٹیچرز لنک بھیج دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, جی, تو اسٹوڈنٹس کیسے بکس کی طرف راغب ہوں گے؟ یہی تو غلطی ہے. اسی غلطی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی غلطی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب ورک شاپس ہوتے ہیں, جب اس طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں, جب سمپوزیم ہوتے ہیں, علم کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو اساتذہ کے اس رول کو کیوں نہیں جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, کیوں نہیں ان کو اس جانب متوجہ کیا جاتا ہے کہ کووڈ کا زمانہ, اب یہ لنکس جو آئے ہیں یہ کووڈ کے زمانے میں آئے, کیونکہ اسکول میں بچوں کی پوری 100% اٹینڈنس نہیں ہو رہی تھی, مجبور تھے. لیکن ایک چیز جو کہ ایک وقت کی ضرورت تھی, وہ ضرورت جب ختم ہو گئی تو کیوں ہم اس چیز کو پکڑے ہوئے ہیں آج؟ ہم نے کیوں اس چیز کو ایک ہیلا بنا کر کے جو ہے وہ ایک موڈ آف ایجوکیشن بنا دیا کہ لنکس بھیج دیا؟ ہماری ذمہ داری کیا ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں ہر گھر میں کتابیں موجود ہوا کرتی تھیں. جی, ہر گھر میں والدین کو بھی پڑھنے کا شوق ہوتا تھا. ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کتابیں, چاہے وہ دینی کتابیں ہوں, چاہے وہ جنرل نالج کی کتابیں ہوں, ہسٹری کی کتابیں ہوں, ضرور موجود ہوا کرتی تھیں. آج کتنے گھر ہیں جن میں کتابیں موجود ہوتی ہیں؟ یا آپ اپنے بچے کے ساتھ جاتے ہیں, ٹریڈ فیئر میں جاتے ہیں, مالز میں جاتے ہیں, بک شاپس میں جاتے ہیں, آپ کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف ہوتی ہے. جب آپ کتابوں کی گیلری میں جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ایسے, معذرت کے ساتھ ناظرین, بہت کم ایسے پڑھے لکھے باذوق والدین ہیں جو جب بک سٹورز میں جاتے ہیں تو اپنے لیے جب کتابیں منتخب کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, تو کیا وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹی آپ بچوں کے کارنر میں چلے جائیں اور آپ کو جو کتابیں اچھی لگیں سلیکٹ کر کے لائیے؟ بہت کم والدین اس طرح سے ہوتے ہیں جو یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے لیے بکس تلاش کر لیجیے, کیونکہ اب ہم نے بنایا ہی ان کو اس طرح سے ہے نا. اب میں آپ کو دیکھوں پوری لائبریری اب آپ کے اس میں موجود ہے ای بکس کے اندر, اور بچوں کو ہم نے یہ عادت بھی ڈال دی کہ اب اس کا کام چلنا ہے آگے تک, کیونکہ زندگی کو بہت فاسٹ بنا دیا. وہ اب کتابوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہم نے, کیونکہ ہم نے والدین نے اس کو, جبکہ کتابیں سے آپ نے خود کہا کتابوں سے اچھا دوست ہو نہیں سکتا. جو کتابیں اگر آپ کو کتابوں سے جو حاصل ہوگا وہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو پھر وہی ایک سوال کہ ان بچوں کو اب دوبارہ سے وہاں جہاں اس ماحول میں جو ایک ماحول ہے نا پورا یہ ای بکس کا جو ماحول ہے, کیسے آپ راغب کریں گے بچوں کو؟ دیکھیے ریولیوشن تو انسان کی سوچ کے ذریعے آتا ہے. کوئی بھی ریولیوشن ہو, یہ ریولیوشن آپ کو کتابوں کی طرف. آپ یہ سوچئے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور یہ منحصر کس پر ہے؟ سائبر اسپیس پہ, جی بجلی پر. جی ادھر بجلی کی دستیابی نہیں ہے, ادھر سیٹلائٹس نہیں ہیں, تو کیا ای بکس, سوشل میڈیا آپ کی ان کتابوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی کچھ ایسا ہوتا ہے اور یہ چیزیں, یہ ای بکس, سوشل میڈیا یہ ناپید ہو جائیں, تو پھر آپ کو لوٹنا پڑے گا انہی لائبریریوں کی طرف, آپ کو لوٹنا پڑے گا انہی کتابوں کی طرف. تو کیوں رشتہ توڑا؟ آپ یہ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ کتابوں کو جلانے سے بھی بڑا جرم اور بڑا گناہ انہیں پڑھنا چھوڑ دینا ہے.
تقریباً 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے جی جب بغداد پر حملہ کیا جی تھا، سن 1258 عیسوی تھا غالباً، ہلاکو خان نے جب حملہ کیا بغداد پر، اور وہ بڑے پیمانے پر اس نے تباہی و بربادی مچائی. قتل و غارت کے علاوہ اس نے جو سب سے بڑا کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے تو اس کا لٹریچر ہے، اس کے فن اور اس کے ثقافت کو تباہ و برباد کر دو. لائبریریاں جلا دی گئیں، کتابیں دجلہ و فرات کی نظر کر دی گئیں. اسی طرح ان کا جو بیت الحکمہ تھا، جو جس میں وہ طرح طرح کے تجربات کیا کرتے تھے، جو اس زمانے میں کتابیں لکھی گئی تھیں وہ اتنی نادر و نایاب تھیں کہ آج ان کا کہیں پر بھی وجود نہیں ہے، کیونکہ انہیں تباہ و برباد کر دیا. تو کسی قوم کو اگر تباہ و برباد کرنا ہے تو اس کا تعلیمی ورثہ ختم کر دیجئے، چھین لیجئے. اس کی نسل کو تباہ و برباد کرنا ہے تو اس میں فحاشی اور عریانی پھیلا دیجئے. اب آج سوشل میڈیا میں آپ نے یہ دونوں چیزیں بچوں کے سامنے رکھی ہیں. ایک طرف کتابوں کا خزانہ ہے اور دوسری طرف تفریحات کا خزانہ ہے. آپ کتنی دیر تک بچوں پر یہ نگرانی کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، وہ علم حاصل کر رہے ہیں یا وہ تفریح کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کتابیں کھولتے ہیں، بے شک بوسیدہ کتاب ہو، اس کے صفحات میں سے ایک خوشبو آتی ہے، ایک خوشبو آتی ہے. پرنٹنگ کا انداز جداگانہ ہوتا ہے کتابوں کا، لیکن اس کے اندر سے کتابوں کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے وہ قاری اور اس کتاب کو اور اس کے مصنف تینوں کو جوڑتی ہے. بے شک ہر تحریر اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا خالق، اس کا رائٹر چھپا ہوتا ہے. ہر سطر کچھ کہتی ہے. آپ جب پڑھتے ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تو آپ کے سامنے ایک تخیلاتی دنیا ہے جو کھل جاتی ہے، ایک دریچہ ہے، ایک درپن ہے جو کھلتا ہے. اس دریچے میں وہ تمام کردار آپ کے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں. آپ کے تخیلات کے پردے پہ ایک فلم کی طرح وہ چیزیں حرکت کرتی رہتی ہیں. کیا یہ چیزیں آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ای بکس کے ذریعے یا دوسرے کسی سنی سنائی باتوں کے ذریعے مل جاتی ہیں؟ نہیں ملتی. اس پہ تو مجھے وہ بھی یاد آ گیا، حضرت علی نے خود کہا تھا حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں کلام پاک پڑھتا ہوں، تو کلام پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رشتہ. تو ظاہر سی بات جو بھی آپ نے کہا کہ جب کسی کی آپ تخلیق یا کسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو مصنف سے یا قاری سے آپ کا رشتہ فوراً بن جاتا ہے، اور یقینی طور پر آپ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں. اور تمام تر چیزیں وہ ای بکس کے اندر موجود نہیں ہیں. لیکن ہم ای بکس کے بھی مخالف نہیں ہیں، کیونکہ جتنی تیزی سے آپ یہ دیکھیے فاصلاتی تعلیم ہو، چاہے دور بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، اب اس نے کووڈ کے زمانے میں بہت بڑا کام کیا ہے. بہت بڑا یقینی طور پر. نہیں تو بچے کیا کرتے، اسکول جا نہیں سکتے تھے، تو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ ساری دنیا، اب آپ کہیں سفر میں ہیں، آپ کو ڈکشنری کی ضرورت ہے، آپ کو فوری طور پر کوئی مواد چاہیے، تو ایسے میں یہ کارآمد بھی ہے، یہ کارگر بھی ہے. اس سے ہم بالکل انکار نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اس نے انسان کی ریچ کو، انسان کی رسائی کو، علم کو ایک سے دوسرے میں اس کی ترویج اور اشاعت کو تیز تر کر دیا ہے. لیکن کتابوں سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے. یقینی طور پر کہ کتابوں سے رشتہ کمزور ہوا. اور جو آپ کتاب کے اندر، جو بھی آپ نے ایک بات کہی تھی، جو آپ کتاب کے سے گہرائی کی طرف چلے جائیں گے، جو آپ کا مطالعہ کتاب سے ہو جائے گا وہ ای بک سے نہیں ہو پائے گا یہ موجودہ دور کے اندر. تو شوفتہ صاحبہ، ابھی جیسے آپ نے کتاب سے رشتہ مضبوط کرنے کی بات کہی، میں نے بھی کہا ظاہر یقینی طور پر کتاب سے جو رشتہ بنتا ہے انسان کا، یا جو حاصل کر سکتا ہے، جو گہرائیاں وہ وہاں سے، یا تہذیب یا تمام تر چیزوں کی بات کی، وہ نہیں حاصل کر سکتے. لیکن اس کو کرنے کے لیے خاص طور سے ٹائم کے لیے، اس وقت موجودہ دور کے اندر جو ٹائم نہیں ہے، ہمیں کہیں نہ کہ اپنے بچوں کو یا خود کو، بچوں کو کوئی نہ کوئی ٹائم مینجمنٹ اس کے لیے کیسے کرنا ہوگا. ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ بزنس ٹائکونز کہلاتے ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں، وارن بفے کہتے ہیں کہ وہ 600 سے 1000 صفحے روزانہ پڑھتے ہیں. بل گیٹس کہتے ہیں کہ وہ 50 کتابیں سالانہ پڑھتے ہیں. کیا ہم ان سے زیادہ مصروف ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ سرگرم ہیں اپنے کام کاج میں؟ ترجیحات بڑی چیز ہے، فوکس بڑی چیز ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو کس طرح بانٹ رہے ہیں، کس طرح آپ نے کسی چیز کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، وقف کیا ہوا ہے. ایک انسان جو بڑھاپے میں، وارن بفے، آپ ان کی عمر جانتے ہیں، اگر وہ 600 سے 1000 صفحے
روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اور میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے جو نئے نسل کے بچے ہیں کیا وہ 1 پیج 2 پیج بھی روزانہ نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن ترجیحات، بنیادی چیز یہی ہے کہ ان کی ترجیحات ہے کہ مجھے روزانہ اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہے، مجھے روزانہ نئی نئی کتابیں اور کتابوں کو کھول کر پڑھنے کا جو ایک لطف ہے، جو ایک نشہ ہے، ایک سرشاری ہے، وہ بالکل جداگانہ ہے، اور یہ وہی جانتا ہے جس کا کتابوں سے رشتہ مضبوط ہو، جس کی ساتھی یا جس کا دوست صرف کتابیں ہوں۔ ایک ڈسپلن ہونا چاہیے زندگی میں، اوقات کار کی تنظیم ہونا چاہیے کہ یہ وقت میرا کتب بینی کا ہے، مطالعے کا ہے، اور یہ میں نے مطالعے میں ہی صرف کرنا ہے۔ کسی کنج میں، کسی گوشے میں یا اپنی لائبریری میں، پرسنل لائبریریز ہونی بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہوں پر کہ اب جو بہت اچھے تربیت یافتہ والدین ہیں یا پڑھے لکھے والدین ہیں، وہ اپنے گھروں میں عبادت کے لیے ایک گوشہ، ایک کمرہ ضرور مخصوص کرتے ہیں۔ اس میں ان کے مصلے بھی بچھے ہوئے ہیں، ایک روحانی سا منظر ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، دینی کتابیں بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، کچھ ڈیکوریشنز ہیں، کچھ آیات ہیں، تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو۔ جس طرح ہمارے برادران وطن کے گھر میں ایک چھوٹا سا مندر ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی عبادت گاہ کے طور پر ایک کمرے کو مخصوص کر سکتے ہیں۔ تو ایک کمرے کو مطالعے کے لیے لائبریری کی صورت میں، یا ایک گوشے کو، ایک کارنر کو کیوں نہیں لائبریری بنا سکتے ہیں؟ اور بچوں سے کہیں، یا تو والدین خود بچوں کو لے کر بیٹھیں، پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے والدین رات کو، خاص طور پر مائیں، بچوں کو اسٹوری بکس لے کر بیٹھتی ہیں، کہانیاں سناتی ہیں اور نصیحت کرتی ہیں، کوئی مورل بتاتی ہیں، کوئی سبق دیتی ہیں، اور اس کے بعد انہیں شب بخیر کہہ کے وہ کمرے سے نکلتی ہیں۔ تو یہ تو ایک پروسیس ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار والدین ہیں اور پھر اساتذہ ہیں۔ اس لاسٹ میں بس اساتذہ کی جو آپ نے بات کی، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری اس وقت بچوں کو ادھر ہی لوٹانا، اور کس طرح سے لوٹائیں گے؟ اساتذہ، والدین کی تو ہے، جو بھی آپ نے والدین کے بارے میں بتایا، کیونکہ اس سے زیادہ ذمہ داری اس وقت موجود دور میں جتنی ذمہ داری والدین کی ہے اتنی ہی ذمہ داری اساتذہ کی بھی ہے، بالکل، کیونکہ وہ روحانی ماں باپ ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ والدین پہ ساری ذمہ داری ہے اور اساتذہ پر نہیں ہے؟ اساتذہ پر بھی اسی طرح ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس طرح والدین پر ہے۔ ایک پیریڈ جس طرح بچوں کے لیے کھیل کود کی خاطر ہوتا ہے وقف، اسی طرح ایک پیریڈ ان کا وقف ہونا چاہیے کہ وہ جائیں، جا کر کے لائبریری میں کتابیں پڑھیں، اس کی سمری لکھیں، اس پر اپنے ریمارکس دیں، اس پر اپنا ریویو دیں، اور یہ ہفتہ وار بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یا ہم یہ کہیں کہ بچوں کے لیے جب اسکول میں میگزینز شائع ہوتے ہیں تو وہ اپنی تخلیقات لکھیں، وہ اس میں شائع کروائیں۔ تو یہ پورا پروسیس ہے، اور اس کے لیے ذہن سازی چاہیے، اس کے لیے ایمانداری چاہیے، اور اپنے فرض کے تئیں ڈیڈیکیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آج آپ نے جانا کہ دوست بنائیے ہمارا موضوع تھا، اور دوست، اور خاص طور سے کتابوں کے بارے میں۔ کتابوں سے ہماری دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار والدین بھی ہیں، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ والدین نے بھی، ہم نے دیکھا جو اس نسل کی پرورش کی وہ موبائل کے ذریعے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ موبائل میں بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا۔ اور یہ جو کووڈ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، کووڈ کے دوران ای بکس نے بہت اچھا کام کیا، یا خاص طور سے اس نے نیٹ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اب کیونکہ واپس الحمدللہ وہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں، تمام تر اسکول کھل چکے ہیں، اسکولوں کے اندر ہیں، تو جو اساتذہ ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری سے کہیں نہ کہیں ان کو وہ بھی اس چیز کے ہیبیچول ہو چکے ہیں کہ وہ بچوں کو لنک شیئر کر رہے ہیں۔ آج بھی لنک شیئر کریں، کوئی منع نہیں کر رہا، ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں، لیکن ان کو کتابوں کی طرف ان کو راغب کریں، ان کی رغبت کتابوں کی طرف بڑھائیں، ان کو جیسے بھی شوفتہ نے کہا میگزین کے اندر اپنا آپ لکھیں۔ اور اس کے لیے ایک چیز جو چھوٹ رہی ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے، کتابیں خریدنے کا کلچر ہونا چاہیے۔ آپ بچوں کے لیے کتابیں گفٹ کے طور پر جب ان کو دیتے ہیں، کبھی کھلونے دیتے ہیں، کبھی دوسری چیزیں دیتے ہیں، تو کبھی کتابیں بھی پریزنٹ کریں۔ بچوں کے اندر کتابیں خریدنے کا کلچر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کتابیں تہذیب کا آئینہ ہیں، تاریخ ہے، تمدن ہے، تہذیب ہے، یہ اگر کہیں محفوظ ہے تو یہ کتابوں میں ہی ہے۔ اور وہ آپ نے شعر سنا ہوگا گلزار صاحب کا بہت خوبصورت، جسے جگجیت سنگھ نے اپنی آواز دی ہے، کہ کتابوں سے کبھی گزرو تو کچھ کردار ملتے ہیں، گئے وقتوں کی ڈیوڑھی میں کھڑے کچھ یار ملتے ہیں، جسے ہم دل کا ویرانہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے، وہاں اجڑے ہوئے شہروں کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ تو کتابوں کی اہمیت سے کسی دور میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جی شوفتہ، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔